दारुन्नदवा में बैठकर तमाम रुअसाए कुफ्फार ने अलग अलग तलवार लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा शरीफ को घेर लिया। ये आज निकलते ही काम तमाम कर देंगे। ऐसे वक्त में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर डर पैदा नहीं हुआ, खौफ पैदा नहीं हुआ। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान किया, जब सहाबाए किराम मक्का से मदीना गए, कुफ्फार एक कासिद को वक्तन फवक्तन भेजता और कहता था कि आज हमने कैसर और कसरा से समझौता कर लिया है, हमारे साथ मुशरिकीन, कबाइली, यहूदी, नसारा सब लोग आ गए हैं, तुमको डरना चाहिए, तुमको खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयत नाजिल होती है, अल्लज़ीना इज़ा क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब उनसे कहा जाता था कि सारी ताकतें तुम्हारे खिलाफ जमा हो चुकी है, तुमको डर कर और बच कर रहना चाहिए, जैसे आज कहा जा रहा है। आरएसएस डरा रहे हैं, बीजेपी के लोग धमकियां दे रहे हैं और ये संघ परिवार के लोग मुसलमानों की लिंचिंग करके उनके ऊपर रौब और दबदबा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हमारा एक ही दावा है, फज़ादहुम ईमाना, हमारा ईमान इस दबाव के अंदर, इस तंगी के अंदर कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा ताकतवर होगा। एक मोमिन की शान क्या है? जान मांगो तो जान दे दें, माल मांगो तो माल दे दें, जान मांगो तो जान दे दें, माल मांगो तो माल दे दें, लेकिन ये हमसे ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे दें। आज पूरे मुल्क के अंदर जो मुस्लिम उम्मत के साथ पूरे मुल्क के कम्युनल लोग, बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार के लोगों का रवैया है, वो हम लोग देख रहे हैं। क्या ऐसे वक्त में हम लोग डर कर पीछे हट जाएंगे? क्या हम लोग अपने मजहब को छोड़ देंगे? क्या हम लोग अपनी तहजीब और कल्चर के लिए दूसरे मज़ाहिब से समझौता कर लेंगे? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। ज़माना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, ज़माना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। आज हमें जिस भट्टी में तपाया जा रहा है और जिस तन्नूर में हमें पकाया जा रहा है, इसी भट्टी और तन्नूर से पककर इंशाअल्लाह मुजाहिदीन पैदा होंगे और यही लोग मैदान में आकर इन जालिमों के खिलाफ लोहा लेंगे और उन्हें बताएंगे, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम, खैर उम्मत की इस पहचान को फिर से उम्मत के अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। खैर उम्मत की 3 जिम्मेदारियां हैं। खैर उम्मत की 3 जिम्मेदारियां हैं। नंबर 1, इस उम्मत के अंदर जो अकीदा है, नज़रिया है, जो दीनी शऊर है, वो शऊर पैदा करना और उसको इतना ठोस और मजबूत बनाना कि आपके कनपटी में बंदूक रखकर अगर आपसे कहा जाएगा बोलो जय श्री राम, नहीं बोलेंगे। अगर आपके घर को जलाया जाता है, आपके मदरसे और मस्जिदों को तोड़ा जाता है और आपसे समझौता करने की कोशिश की जाती है, अगर तुमको यहाँ पर इज्जत से रहना है तो तुमको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। हम कभी भी किसी भी हाल में इस शऊर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं और उनके साथ कभी भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा एक जज्बा, ऐसा एक दाया कुव्वत उम्मत के दिल के अंदर पैदा करना, यह है तअमुरूना बिल मारूफ। तअमुरूना बिल मारूफ का मतलब सिर्फ एक बात की दावत दे देना नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने जो मिशन और जो मकसद दे करके हमको दुनिया में भेजा है, वो मर्द, औरत, बूढ़ा, बच्चा, जवान सबके दिलों के अंदर पैवस्त करना तअमुरूना बिल मारूफ के अंदर शामिल है। दूसरी जिम्मेदारी है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। पहली जिम्मेदारी थी इस्लामी शऊर को बैठाना और दूसरी जिम्मेदारी है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकबरुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंदा सुल्तानिन जाइर।
جب ہر طرف ظلم اور زیادتی ہو، جب عزتیں نوچی جاتی ہو، جب لوگوں کو سولی پر چڑھایا جاتا ہو، جب مدرسے مسجدوں کو توڑا جاتا ہو، جب روڈ چلتے ہوئے انسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہو، جب گھروں کو جلایا جاتا ہو، اور جب سر عام ایک مذہب کو نشانہ بنا کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہو، ایسے وقت میں حق کی آواز بلند کرنا، باطل کے سامنے سمجھوتا نہیں کرنا، اس کے سامنے نہیں جھکنا، اور بہادر وارانہ اپنے سینہ کو ظالم کے سامنے پیش کر دینا، یہ ہے نہی عن المنکر۔ نہی عن المنکر کا مطلب صرف شراب نہیں پینا بول دینا نہیں ہے، نہی عن المنکر کا مطلب جھوٹ نہیں بولنا بول دینا کافی نہیں ہے، نہی عن المنکر کا مطلب ہے کہ اگر عقیدے کی برائی سے لے کر اور سماجی برائی تک کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ آواز بلند کرنا نہی عن المنکر کے اندر شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تعلیم دی تھی، اس لیے صحابہ کرام کی ترجمانی ہے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ ہم مسلمان اور ایمان والے کبھی بھی مرنے سے نہیں ڈرتے، اس لیے ہم باطل سے کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسری ذمہ داری ہے تحفظ فراہم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کے اندر احتیاط سے خرچ کریں، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بزنس احتیاط کے ساتھ کریں، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک لیڈر ہے تو سب کی نگرانی کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے احاطے میں اور تمہارے دائرے کے اندر کسی جانور کو تکلیف دی جاتی ہے تو اس کو بچاؤ، اگر کسی جانور کو بھوکا رکھا جاتا ہے تو اس کو کھانا دلاؤ، اگر کسی کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو اس کو بچاؤ۔ آج جو آسام کے اندر ہو رہا ہے اور جو تریپورہ کے اندر ہو رہا ہے، جو دلی کے اندر ہوا ہے، جو مظفر نگر کے اندر ہوا ہے اور جو گجرات کے اندر ہوا ہے، کیا وہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ وہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس وقت میں مسجد کو بچانے کے لیے کون کھڑا ہوا؟ اس وقت میں ہماری بیٹیوں اور ماؤں کی عزت کو تار ہونے سے بچانے کے لیے کون کھڑا ہوا؟ اس وقت میں مدرسوں کو بچانے کے لیے کون کھڑا ہوا؟ اس وقت میں گھروں کو جلانے سے روکنے کے لیے کون کھڑا ہوا؟ اگر ہم کھڑا نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہم خیر امت نہیں ہیں۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اس کے قتل پر میں بھی چپتا، میرا نمبر اب آیا، اس کے قتل پر میں بھی چپتا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پر آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اگر ہم نے خاموشی اختیار کی تو یکے بعد دیگرے ہر ایک کو یہ نشانہ بنائیں گے، سب کو ظلم کا شکار بنائیں گے۔ اس لیے آل انڈیا امامز کونسل نے یہ مہم شروع کی ہے۔ ہم کو نہ تو ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی دبنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی لالچ کا شکار ہونے کی ضرورت ہے۔ آل انڈیا امامز کونسل پورے ملک کے اندر یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اسلام کے دائرے سے باہر نہیں جائیں گے، ہم لوگ ہندوستانی ہیں، اس لیے ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر ہم اپنے حقوق کے لیے ہر طرح کی لڑائی لڑیں گے۔ جمہوری طریقے سے قانونی لڑائی کے لیے آل انڈیا امامز کونسل ہر وقت فیلڈ میں اور میدان میں کھڑی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جب بھی، جس وقت بھی، جس طرح کی بھی ضرورت پڑتی ہے، آپ آل انڈیا امامز کونسل کے لیڈروں سے رابطہ کیجئے، آپ کو پورا تعاون ملے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، مسلم تہذیب اور تمدن کی حفاظت کے لیے یہ آخری لڑائی ہوگی۔ اگر آج آپ نے اس لڑائی کا آغاز نہیں کیا تو وہ کیرلا کی تاریخ مٹا دی جائے گی، مالابار کی تاریخ مٹا دی جائے گی، وہ جو پنانی نے جنگ کی تھی، وہ جو محمد علی نے لڑائی لڑی تھی، وہ جو قاسم نانوتوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا تھا، وہ سب رائے گاں چلا جائے گا۔ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف کیرلا کے علماء کرام نے آواز اٹھائی تھی،
آج ہم وہی دعوت دینے کے لیے یہاں کیرلا سرزمین پر آئے ہیں کہ آپ کو پھر سے اس میدان کے اندر آنا پڑے گا۔ اگر آپ آج اس میدان میں نہیں آئے، خدا کی قسم یہ مائیں، یہ بچیاں، یہ بچے، یہ نوجوان، یہ بوڑھے اور بزرگ، کوئی بھی سلامت نہیں رہے گا۔ اتنا ہی نہیں، آپ کی تاریخیں مٹائی جا رہی ہے، آپ کی مسجدیں توڑی جا رہی ہے، آپ کے تہذیب اور کلچر کے خلاف منظم پلاننگ کے ساتھ کام چل رہا ہے، اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مسلم عمارتوں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، اس کو توڑا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سمرقند اور بخارا کی تاریخ اس ملک کے اندر نہ دہرائی جائے تو آپ کو یہ جنگ لڑنی ہی پڑے گی، لڑے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، ہم کو ہر حال میں مقتل سے گزرنا ہوگا، ہم کو ہر حال میں مقتل سے گزرنا ہوگا۔ ہم اگر بچ بھی گئے تو بھی ہمیں لڑنا ہوگا، آنے والی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا۔ آج اس عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھیے، انشاءاللہ اس ملک کے اندر جو 2 سے 2.5% سنگ پریوار کے لوگ ہیں، ہم اس کو ہر موقع پر روکیں گے۔ کبھی بھی اس کو اس ملک کے دستور کے خلاف، ملک کے گنگا جمنی تہذیب کے خلاف اور ملک کے اندر برہمن وادیت کے علاوہ تمام کمیونٹی کے خلاف سازش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ یہ عزم لے کر اٹھتے ہیں، انشاءاللہ 2 سے 3% لوگ کچھ بھی نہیں بھارت کا بگاڑ سکتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک RSS کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک نریندر مودی اور امت شاہ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک ہر ہندوستانی کی جاگیر ہے، اور جو کوئی بھی اس ملک کے اندر رہنے والے کی جاگیر چھیننے کی کوشش کرے گا، جو انہیں حقوق سے محروم کر دینے کی کوشش کرے گا، آل انڈیا امامز کونسل اور اس ملک کا ایک ایک فرد اس کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے لیے ہم سب کو پھر سے میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ایک انقلاب ہم نے جنگ آزادی کے وقت دیکھا تھا، دوسرا انقلاب اب یہاں سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ہماری نیت صحیح ہوگی اور اگر ہم لوگ دشمن کو دشمن بنا کر پیش کریں گے، ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ ہمارا دشمن اس ملک کے اندر ہندو نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، دلت نہیں ہے، آدیواسی نہیں ہے، SC ST OBC کوئی نہیں ہے۔ اس ملک کا دشمن اور ہمارا دشمن اور اس ملک کے سارے کمیونٹی کا دشمن ایک ہے، اور وہ ہے سنگ پریوار، وہ ہے سنگ پریوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی پہچان کرائی تھی، ہمیں بھی اپنے عوام کو ان دشمنوں کی پہچان کرانے کی ضرورت ہے۔ میں خاص طور سے یہاں ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ نے ان نوجوانوں کی صحیح تربیت نہیں کی، اگر آپ ان کو نشو و نما کے اندر صحیح معنی میں صلاح الدین ایوبی جیسے رول ادا نہیں کیا تو یقیناً یہ نسل تباہ ہو جائے گی، یہ ملک برباد ہو جائے گا، کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ میں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ نے یہ بات لوگوں تک نہیں بتائی اور گھر گھر کے ہر فرد تک نہیں پہنچائی تو قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ساری باتیں انشاءاللہ قوم کو جا کر کے دیں گے۔ میں اسی کے ساتھ آل انڈیا امامز کونسل کیرلا اسٹیٹ کی طرف سے جو مجھے دعوت دی گئی اور یہاں بلا کر کے عزت افزائی کی ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آج کے اس پروگرام کے افتتاح کا اعلان کرتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔